लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम हिकायत सहाबा में से है। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हज़रत अम्मार के साथ मुसलमान हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अरकम सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान में तशरीफ़ फरमा थे कि ये दोनों हज़रात अलहदा हाज़िर खिदमत हुए और मकान के दरवाज़े पर दोनों इत्तेफ़ाक़ इकट्ठे हो गए। हर एक ने दूसरे की गर्ज़ मालूम की तो एक ही गर्ज़ मालूम हुई, यानी इस्लाम लाना मकसूद था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से मुस्तफ़ीद होना दोनों का मकसद था। इस्लाम ले आए। इस्लाम लाने के बाद जो उस ज़माने में इस कलील और कमज़ोर जमात को पेश आता था वो पेश आया। हर तरह सताए गए, तकलीफ़ें पहुँचाई गई। आखिर तंग आकर के हिजरत का इरादा फरमाया तो काफिरों को ये चीज़ भी गवारा न थी कि ये लोग किसी दूसरी ही जगह जाकर के आराम से ज़िंदगी बसर कर लें। इसलिए जब किसी की हिजरत का हाल मालूम होता था तो इसको पकड़ने की कोशिश करते थे ताकि तकलीफ़ों से नजात न पा सके। चनाचे इनका पीछा किया गया और एक जमात इनको पकड़ने के लिए गई। इन्होंने अपना तरकश संभाला जिसमें तीर थे और इन लोगों से कहा कि देखो, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम सबसे ज़्यादा तीर अंदाज हूँ, यहाँ तक कि एक भी तीर मेरे पास होगा तो कोई मुझसे बच नहीं सकेगा। जब एक भी तीर नहीं रहा मेरे पास तो अपनी तलवार से लड़ूंगा, मुकाबला करूंगा, यहाँ तक कि तलवार भी मेरे हाथ में न रहे। इसके बाद जो तुमसे हो सके मुझे कर लेना। इसलिए अगर तुम चाहो तो अपनी जान के बदले में अपने माल का पता बतला सकता हूँ जो मक्के में है, और दो बांदियाँ भी हैं, वो सब तुम ले लो। इस पर वो लोग राज़ी हो गए और अपना माल दे करके जान छुड़ाई। इसी बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आयत नाज़िल फरमाई, वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जान को ख़रीद लेते हैं और अल्लाह ताला बंदों पर मेहरबान हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कुबा में तशरीफ़ फरमा थे। सूरत देख करके इरशाद फरमाया कि नफ़े का व्यापार किया। सुहैब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त खजूर नोश फरमा रहे थे और मेरी आंख दुख रही थी, मैं भी साथ खाने लगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंख तो दुख रही है और खजूरें खाते हो? मैंने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आंख की तरफ से खाता हूँ जो तंदुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जवाब सुन करके हंस पड़े। अल्लाहु अकबर। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ही खर्च करने वाले थे, हत्ता कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे फरमाया कि तुम फजूल खर्ची करते हो। इन्होंने अर्ज़ किया कि नाहक कहीं खर्च नहीं करता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल होने लगा तो इन्हीं को जनाजा की नमाज पढ़ाने की वसीयत फरमाई थी। अब इसी एक वाक़े के अंदर कई सारे हमें सबक मिलते हैं कि आदमी कमज़ोर को या ताकत को न देखे, हक को देखे। मक्का मुकर्रमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात कमज़ोर थी, लेकिन इसके बावजूद इसने इस्लाम को कबूल कर लिया। हालांकि पहले इसको अंदाज़ा था कि मेरे मुसलमान होने के बाद कितने मेरे ऊपर मज़ालिम होंगे। सबको कबूल किया लेकिन इस्लाम को छोड़ना नहीं। और इसके बाद ये कि बेचारे के ऊपर तकलीफ़ें आईं, सख्त तरीन तकलीफ़ें आईं। हर तरह से इस बुज़ुर्ग को भी तकलीफ़ें दी गई, हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। और आखिर मजबूर होकर के हिजरत करने का इरादा किया कि मैं भला मक्के को छोड़ दूं, अपना घर बाल बच्चे सारे जो कुछ मेरे माल जायदाद है सब कुछ छोड़ करके मैं अपना ईमान तो बचाऊं। तो इस इरादे से गांव से निकले हैं, अपने मक्का मुकर्रमा से निकले हैं तो दुश्मन पीछे आ गए, नहीं तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे जालिम, तुम्हें तकलीफ इस बात से थी कि ये कलमा क्यों पढ़ता है ना, ये होगा ही नहीं तो फिर किस चीज़ की तकलीफ है, बस छोड़ दो, जाने दो ना। नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो फिर इसने क्या किया? सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि मैं लड़ूंगा, मारूंगा, झुकूंगा नहीं तुम्हारे सामने। हाँ, ये हो सकता है
کہ میرا مال اگر چاہیے، پیسہ چاہیے، میری جائیداد چاہیے، میری باندیاں چاہیے، میری ملکیت چاہیے، وہ لے لو، لیکن میں آپ کے سامنے جھکوں اور کلمہ چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کافر لالچی، کافر ہمیشہ لالچی ہوتے ہیں، پھر ان لالچیوں نے پیسوں کے لالچ میں آ کر کے بولا ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب یہ بھلے چلے جاؤ، پیسہ مل گیا، ان کا مذہب ختم۔ پھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں اس فیصلے پر، اس عمل پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، سبحان اللہ، کہ اس نے اپنے جان اللہ کے بدلے میں بیچ ڈالی۔ یعنی پیسہ چلا جائے خیر ہے، جو کچھ ہو خیر ہے، لیکن میری جان تو اللہ کے نام پر ہو گئی نا۔ اور اس کے بعد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دل مطمئن کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ آ جاؤ کھجور کھاؤ، حاضر سائیں، کھجور کھانا شروع کی۔ ارے صہیب تیری آنکھ دکھ رہی ہے پھر بھی کھجوریں کھا رہا ہے۔ تو اس نے بھی پیارا جواب دیا، اللہ کے رسول دو آنکھیں ہیں نا، جو ایک آنکھ دکھ رہی ہے دوسری آنکھ سے دیکھ رہا ہوں نا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جواب سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہنس پڑے، اور بہت ہی صدقہ خیرات کرنے والے تھے، یہاں تک حضرت عمر جیسا آدمی کہتا ہے تو فضول خرچی تو نہیں کرتا، بے فائدہ پیسہ تو خرچ نہیں کرتا۔ تو اس نے کیا پیارا جواب دیا، حضرت میں بے فائدہ خرچ نہیں کرتا۔ بے فائدہ جب خرچ نہیں ہے، ضرورت کے مطابق ہو رہا ہے، پھر تو اللہ کے نام پر جتنا دینا ہے دو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل قرآن میں سے ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ فرما دیتے ہیں اور کتنے ہی لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن ایک ہی کتاب ہے، کچھ لوگوں کے لیے اتنی بڑی عزت کا ذریعہ کہ سبحان اللہ، اور کچھ لوگوں کو یہی قرآن ذلیل کر دیتا ہے۔ قرآن عزت دیتا ہے، قرآن پاک کے ساتھ محبت رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی عزت عطا فرمائیں گے کہ آپ کو کسی کڑھائی فرائی میں، فروٹ میں اور ڈرائی فروٹ میں اور اخروٹ بادام کھانے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اس سے زیادہ، لاکھوں گنا زیادہ قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے اوپر قرآن پاک پڑھنے کو لازم کر دیا تھا، لیکن ابھی میری یہ عادت بن گئی ہے، قرآن پاک پڑھنا میری عادت بن گئی ہے، یہاں تک کہ جس ٹائم پر قرآن سے رکنا پڑتا ہے تو بڑی تکلیف سے قرآن زبان کو روکتا ہوں، ٹھہر جا تھوڑی دیر کے لیے۔ فرمایا کہ جب میں قضاء حاجت کے لیے جاتا ہوں نا تو بڑی تکلیف کے ساتھ اپنے آپ کو روکتا ہوں، خبردار یہاں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو قرآن پاک بہت ساروں کو بڑی عزت عطا کرتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں تجھے تو اونٹ بھی چرانا نہیں آتے تھے، تو اچھا کوئی چرواہا بھی نہیں تھا، اور ابھی اتنا اعزاز ملا قرآن کی وجہ سے۔ ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، شیطان بھی بھاگتا ہے، شیطان بھی دیکھ کر کے بھاگتا ہے، اس زمانے کا شیطان بھی، لیکن حضرت عمر کا روب دیکھو، 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج کے شیطان بھی حضرت عمر کا نام سن کر کے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، جلن ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو روب دیا تھا۔ تو اس قرآن کے ذریعے سے روب ملتا ہے، عزت ملتی ہے۔ اور جو قرآن پاک کو چھوڑتے ہیں، جیسے سید لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ خاندانی نقطہ نظر سے ان کا ادب احترام کرے، لیکن جب قرآن کو چھوڑا تو کیسے بھنگ میں لگے ہوئے ہیں، چرسوں میں، نشے میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی آج کل کا جو سید ہے یعنی بدکار ہے، نعوذ باللہ۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل نماز میں سے حضرت نوفل بن معاویہ کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من فاتت صلاۃ فکأنما وتر اہلہ ومالہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے گھر کے لوگ، مال، دولت سب چھین لیے گئے۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک بات ہے۔ دوبارہ سنیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے گھر کے لوگ، مال، دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ فائدہ، نماز کا ضائع کرنا اکثر یہاں تو بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہے، یا مال دولت کے کمانے کے لالچ میں ضائع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے گویا کہ بال بچے، مال دولت سب ہی چھین لیے گئے ہیں اور وہ اکیلا کھڑا رہ گیا ہو۔ یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے، یا جس قدر رنج اور صدمہ اس حالت میں ہو اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی یہ کہہ دے اور اسے یقین آ جائے فلاں راستہ لٹتا ہے اور جو رات کو اس راستے سے جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں، مال بھی چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہوگا کہ اس راستے سے رات کو جائے؟ رات کو تو دن کو جانا بھی مشکل ہوگا اس راستے سے۔ مگر اللہ کے سچے رسول کا یہ پاک ارشاد ایک دو نہیں کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے، عاشق ہونے کی دعویٰ بھی کر رہے ہیں، مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر کیا اثر ہوتا ہے ہر شخص کو معلوم ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ نماز کا فوت ہو جانا ایسا ہے کہ اس کے مال سارا تباہ ہو گیا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جیسے کسی کا مال تباہ ہو جائے، بیوی بچے تباہ ہو جائیں، مر جائیں، ہلاک ہو جائیں، تو وہ تنہا ہو جاتا ہے، تو بے نمازی آدمی بھی سمجھو کہ سب سے محروم ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک مقصد حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ نے یہ بتلایا کہ جیسے کسی کی دکان جل جائے، گھر جل جائے، گھر کے سارے لوگ مر جائیں، آگ لگ جائے، اس کے اندر جتنا صدمہ ہوتا ہے اتنا کم از کم صدمہ ایک نماز کے چھوڑنے پر انسان کو ہونا چاہیے۔ آپ تھوڑا سا اندازہ کریں، اگر کسی کا 100 روپے کا نوٹ جیب سے گر جائے، ایک موبائل گر جائے کہیں، تو کتنے دنوں تک پریشان ہوتا ہے۔ ہر ایک کو بولتا ہے ارے یار میرا موبائل گر گیا، یار 100 روپے پتہ نہیں کہاں گیا، ابھی تو میں نے گھر سے اٹھا کر کے آیا تھا لیکن پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ کئی گھنٹوں تک، کئی دنوں تک اس کو ذکر کرتا رہتا ہے، ہر ایک کے سامنے ذکر کرتا ہے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو اتنی فکر نماز کی بھی ہونی چاہیے۔ ارے یار میری فجر کی نماز آج چلی گئی، اللہ اکبر، کیا کروں یار، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، پتہ نہیں معافی ملے گی نہیں ملے گی، اگر قضا کروں تو پھر قضا کی وجہ سے اس کا اثر جو گناہ ہوگا وہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی فکر رہنی چاہیے، یہی مسلمان کا کام ہے۔ آج کل نام کے مسلمان تو بہت ہیں لیکن کام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ فضائل ذکر میں سے ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یذکر عن ربہ تبارک و تعالی اذکرنی بعد العصر و بعد الفجر ساعتا اکفک فیما بینہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اے بندہ تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفایت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کر، وہ تیری مطلب براری میں معین ہوگا۔ فائدہ، آخرت کے واسطے نہ صحیح، دنیا کے واسطے ہم لوگوں کو ایسی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر تھوڑی سی دیر صبح کے بعد یا عصر کے بعد اللہ کا ذکر بھی کر لیا کریں، کہ احادیث میں کثرت سے ان دو وقتوں میں اللہ کے ذکر کے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور جب اللہ جل جلالہ کفایت کا وعدہ فرماتے ہیں پھر کسی دوسری چیز کی کیا ضرورت ہے؟
یعنی اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح کے ٹائم پر، فجر کے بعد اور عصر کے بعد تھوڑی دیر کر لیے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا کہ پورے ان دونوں ٹائموں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ تمہاری کفایت کریں گے۔ صبح آپ کی نماز پڑھی آپ نے 6 بجے، عصر کی نماز پڑھی 4:30 بجے، ابھی 6 اور 4 کے بیچ میں، صبح کے 6 سمجھو شام کے 6 سمجھو، یعنی 12 گھنٹے تک اگر اللہ تعالیٰ خود تمہارا نگہبان بن جائے تو اور کیا چاہیے؟ نہ باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی گن مین رکھنے کی ضرورت ہے، سارا کچھ اللہ ہی کی طرف سے آپ کا انتظام ہوگا۔ مزدوری وغیرہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر کے ذکر کیا کریں۔ کیا ذکر کریں؟ کم از کم جو میں نے بار بار آپ کو بولا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، یہ سارے 100 مرتبہ کر لیا کریں صبح کے ٹائم پر بھی اور عصر کے ٹائم پر بھی۔ اور یہ تو بہت ہی بری عادت ہے کہ نماز کا سلام پھیرے اور بھاگو، یہ بہت گندی عادت ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کا، مسلمان کا مسجد کے ساتھ تعلق ایسا ہو کہ مسجد سے باہر ہو تو بھی دل لٹکا رہے مسجد کی طرف، ابھی جانا ہے، ابھی جانا ہے، ابھی اذان ہونے والی ہے، اور جب آئے تو بڑے ادب احترام کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آئے کہ میں اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا کہ پاؤں رکھنا ہے تو بھی اپنی مرضی سے نہیں، ادب کے ساتھ پہلے سیدھا پاؤں رکھنا، کیونکہ اللہ کے گھر میں جا رہے ہو، اپنے گھر میں تو نہیں جا رہے۔ اور جب وہاں پہنچو تو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھو، بے ادبی کے ساتھ نہیں، گپ شپ لگانے کے لیے نہیں، ادب احترام کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جب جانا ہو تو دل میں ایسا محسوس ہو کہ ارے یار، دل تو نہیں چاہتا باہر جانے کا، لیکن مجبوری ہے، جانا ہے اور گھر میں پہنچنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آدمی جب حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، جو گئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا جب واپسی نکلتے ہیں کیسے آدمی روتا ہے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، سسکیاں کر دے رہا ہوتا ہے، ارے میں جا رہا ہوں، اللہ کے گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھر یہاں مجھے آنے کا موقع ملے گا۔ عجیب منظر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے گھر سے نکلنے کے ٹائم پر بھی اس طرح سے دل کے اندر یہ تھوڑے خیالات ہونے چاہیے کہ میں اللہ کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ تو خیر، نماز سے جب بھی جاؤ نا تو بڑے ادب احترام کے ساتھ جانے کی کوشش کریں۔ دوڑ لگانا، بھاگنا اور چیخنا چلانا یہ بہت ہی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا